अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी। ज़ुबैरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद ख़ान की तरफ से इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील हो या वक्त पर, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है तो फिर इलेक्शन करवाने में और नई हल्का बंदियों में 3-4 माह का वक्त मज़ीद लग सकता है। अब एक जानिब उन्होंने क्लियरेंस दी, दूसरी जानिब ये अबहाम भी बरकरार रखा। जो एक डिबेट हो रही है कि जो निगरां हुकूमत है कहीं वो पंजाब और KPK की तरह तूल न पकड़ ले, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादियों को देखते हुए ये लगता है कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही जो 90 रोज़ असम्बली तहलील होने के बाद उस दौरान हो जाएंगे। बहरहाल ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होगी, क्या इलेक्शन होंगे वक्त पर या निगरां हुकूमत तूल पकड़ेगी, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। दहशतगर्दी का मुबैना तौर पे एक और वाक़या है। ज़िला खैबर है, इसका इलाका बाड़ा है। यहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से मज़मूम कार्रवाई की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। 2 जो खुदकुश थे मुबैना तौर पर, उनको उड़ा दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अहलकार शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी लोग साथ थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो हैं वो एक और शख्स की शहादत की इत्तला आई तो 3 लोग शहीद हो चुके हैं, 6 ज़ख्मी हैं। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इससे पहले आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि जो हमसाया मुल्क हैं उनमें दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। इन वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। तोशाखाना केस को लेकर आज समाअत हुई हैं, गवाहों ने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। अब अगली समाअत में गवाहों पर जिरा की जाएगी। और साथ ही साथ जो इंतहाई अहम मामला है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आज़म के आज़म ख़ान ने जो स्टेटमेंट दी थी, 164 का बयान कलमबंद करवाया था, उसको लेकर वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि जो PTI चेयरमैन हैं तहक़ीक़ात के दौरान उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, एक तो ज़रा ये इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट मेरी नज़र में तो ये अबहाम क्लियर नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये क्लियर हो चुका है, इलेक्शन असम्बली तहलील होने के बाद 60 से 90 रोज़ में ही होंगे? मेरा ख़्याल है इबहाम अभी मौजूद है, बल्कि आज की जो ब्रीफिंग हुई है जर्नलिस्टों को दी गई है उससे इबहाम थोड़ा सा बढ़ गया है। देखें, इशू ये था पिछले साल जब नई हुकूमत आई थी तो इनका कौम से वादा ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में कुछ इस्लाहात करेंगे, नैब के मामले में, कुछ इलेक्शन के मामले में, कुछ और चीज़ें हैं, और उसके बाद इलेक्शन करा देंगे। लेकिन पूरा 1.25 साल 1.5 साल हो गया, इलेक्शन की बारी नहीं, बल्कि जिन 2 असम्बलियों के आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर, अखलाकी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए थे वो भी नहीं होने दिए गए। अब उसके बाद उस वक्त भी ये कहा गया कि जी अब नई मरदमशुमारी होनी है, नई मरदमशुमारी के लिए वक्त चाहिए, तो ये हम मुकम्मल कर लेंगे जुलाई अगस्त तक। अब ये जुलाई ख़त्म होने वाला है और अभी तक मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन अगर हो जाता है अगले 10-15 दिन में भी, तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमें नई हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन फिर आगे चले जाते हैं दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। और जो क्या साराइयाँ हैं, जो शकूक व शुबहात हैं, जो इधर उधर से फैलाई जा रही हैं बातें, वो ये कि जी कुछ लोग नहीं चाहते, ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात, एक हुक्मरान जमात के कुछ लोग ये नहीं चाहते कि इलेक्शन मार्च से पहले हों, क्योंकि हमें बहुत सारा अभी होमवर्क करना है। तो ये एक ऐसी गैर आइनी, गैर जमहूरी सोच है जिसके नतीजे में आप आवाम के जो जमहूरी हक़ को डिनाई कर रहे हैं, आइन के तकाज़ों को डिनाई कर रहे हैं, और वो भी टेक्निकल बेसिस पे कि आप अगर मरदमशुमारी वक्त पर नहीं करा सके तो ये आपकी नाअहली है, आवाम का इसमें क्या कसूर है। अगर अब भी नोटिफिकेशन में ताख़ीर हो रही है, ये आपकी नाअहली है। अब बहाना ये बनाया जा रहा है कि MQM जो एक इत्तेहादी जमात है वो कहती है जी जब
मरदम शुमारी हो गई, मौक़िफ़ उसका दुरुस्त है MQM का, लेकिन कल उन्होंने क्लियर कर दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप मरदम शुमारी लेट करें और इसकी बेस पे इलेक्शन मुलतवी करें। आप जल्दी जल्दी ये प्रोसेस मुकम्मल करें, हल्का बंदियाँ करें फौरी तौर पर। आज कौन से 21वीं सदी में और 2023 में आपको 4 महीने किस लिए हल्का बंदियों के लिए चाहिए? आज कोई वो है घोड़े दौड़ाने हैं आपने? ज़ाहिर है कंप्यूटराइज दौर है। आप दावा कर रहे हैं कई साल से, हम हर हुकूमत के जी हमने सारा सिस्टम महकमा माल का और बाकी जो है कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, और ये कंप्यूटराइज्ड है, नादरा कंप्यूटराइज्ड है, और आप हल्का बंदी 4 महीने आपको चाहिए। तो ये शकूक व शुबात बढ़ रहे हैं और ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है अगर जमहूरियत की दावेदार ये सियासी जमातें हैं तो किसी बहाने भी इलेक्शन मुलतवी होने नहीं चाहिए, ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। इरशाद साहब बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर में हो जाने चाहिए। इस पे भी बिल्कुल हम ज़ुबैरी साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस पे भी ज़रा कमेंट कर दें। जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं, क्या ये ख़दशा है कि कोई नई लहर आ रही है? देखें, अल्लाह ना करे कि कोई लहर आए। दो प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारी तरजीहात में दहशतगर्दी मसला नंबर 1 है अगर, तो हमें सबसे पहले उसके साथ निपटना चाहिए। और जो मामलात हम तय कर चुके हैं, दहशतगर्दों को हम शिकस्त दे चुके, जनरल बाजवा साहब के दौर में हम उस जंग को ख़त्म कर चुके, तो अब नए सिरे से एक नई जंग शुरू नहीं होनी चाहिए। और अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद तो यहाँ बाकायदा खुशियाँ मनाई गई थी आला तरीन सतह पे, और ये कहा जा रहा था कि एक दोस्त मुल्क वजूद में आ गया, दोस्त मुल्क की दोस्त हुकूमत वजूद में आ गई है। अब उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल है अब रियासत को अव्वली तरजीह के तौर पर यह मसला हल करना चाहिए। सियासतदानों के मामलात सियासतदान जाने, लेकिन जो हुकूमत है, खा ये हुकूमत है या साबका हुकूमत ही, हुकूमत का एक फ़र्ज़ ये भी होता है वो सिर्फ़ अपनी सियासी मकासद के लिए नहीं काम कर रही होती। रियासत के अमन को यकीनी बनाना, रियासत की रेट को यकीनी बनाना, रियासत की सलामती को यकीनी बनाना, तो अब उस पर भी कुछ तवज्जो दे देनी चाहिए। ज़ुबैरी साहब की तरफ इरशाद साहब जी बिल्कुल बढ़ते हैं। ज़ुबैरी साहब, जो मामला है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के आज़म खान साहब का 164 का बयान, ये बयान सामने आने के बाद बुनियादी सवाल तो ये बनता है, अगर हम इसके मतन को देखें और उसको मद्देनज़र रखते हुए, जो सरकारी दस्तावेज़ है प्राइमरीली उसका मुहाफ़िज़ कौन है? क्या मुंतखब हुकूमती या हुकूमती कोई शख्सियत है या कोई रियासती या सरकारी अफसर है? और अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो क्या आज़म खान साहब ख़ुद को मुबर्रा कर सकते हैं, उन पे पार्शली कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। पहले तो मैं भी दुआगो हूँ कि अल्लाह उन शहदा को आला जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। सुप्रीम कोर्ट बार अपने अफवाज के साथ खड़ी है और शहदा के साथ हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, तो मैं पहले तो उनके लिए दुआगो हूँ। दूसरी बात आपने जो की साइफ़र की देखी है, तो 2-3 चीज़ें मैं आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात है, मैंने वो स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता आपने देखा है, मैंने वो 164 का स्टेटमेंट नहीं देखा जी। मुझे नहीं मालूम कि ये हमारी या आज़म खान साहब ख़ुद अभी मंजर आम पे नज़र नहीं आए। लेकिन 3 चीज़ें जो मैंने कल नोट की उसमें यह थी कि देखिए ये साइफ़र के ऊपर एक स्टे चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट का, वो कल 18 तारीख को वो विकेट हुआ कि उन्होंने कहा जी FIA उस पर तहकीक कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है। दूसरा फिर इनके ख़िलाफ़ ये 15 पता नहीं 1.5 महीने से गायब थे, एक FIR कटी हुई थी कि इनकी गुमशुदगी की। और दूसरी बात, आज़म खान साहब की तरफ से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दाखिल हुई थी उनके घर वालों की तरफ से कि जी उनको बाजियाब कराया जाए। फिर वो उन्होंने सुना है, मुझे बताया गया, मैं नहीं, आप शायद बेहतर जानते हो, कि उन्होंने वो कल उसी तारीख को उन्होंने वो FIR जो वापस ली और कहा कि जी मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ था। तीसरी बात जो हुई है कि ये 164 का बयान उनका रिकॉर्ड हुआ उसी दिन, तो ये सारी तीनों चीज़ें हो गई। और फिर हम ये भी सुनने में आया कि जी ये वादा गवाह बन जाएंगे। तो आपने देखा आज से 2-3 हफ्ते पहले एक नए
ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا, اس کے اندر وعدہ معاف گواہ کا ایک کلوز ایڈ کیا گیا. تو یہ سب چیزوں کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. دیکھیے اب اعظم خان صاحب نے کس کیپیسٹی میں یہ 164 کا بیان کا اسٹیٹمنٹ دیا ایز اے وٹنس, یا وہ کسی کیس میں ایکیوزڈ ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا جو 164 کا سکوپ ہے. تو یہ چیزیں ابھی میرے سامنے نہیں آئی ہیں, نہ میں نے اس کو دیکھا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر کسی کیس میں کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آتا ہے تو ایکیوز جو ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جب یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کراس ایگزامینیشن کر سکتا ہے, اس پہ جرا کر سکتا ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ کس کیس میں, اور جو ابھی تو سنا ہے کہ ایف آئی اے اس میں تحقیق کرے گی, تفتیش کرے گی, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اس پہ ایف آئی آر درج ہو. لیکن اس کیونکہ آپ نے دیکھا, ہمیں سنا ہے کو 25 تاریخ کو انہوں نے طلب بھی کر لیا اس کیس میں. یہ تو اس کی قانونی پہلو ہو گئے. اور دیکھیں پھر میجسٹریٹ صاحب کا خود بھی کورٹ میں آنا پڑے گا ان کو, اور یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا کہ یہ والنٹری ریکارڈ ہوا ہے ان کا 164 کا بیان, اور اس کا میجسٹریٹ پہ بھی آپ جرا کرے گا جو ایکیوز کا جس کے خلاف وہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز جو دیکھنے کی اس کے اندر ہے کہ کیا انہوں نے اپنے بارے میں اس میں کیا کیونکہ پرنسپل سیکرٹری تھے, سب سے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے, ان کا کیا رول تھا. کیونکہ دیکھیں سائفر جو ایک ہوتا ہے, اگر یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے تو اس کے 3-4 لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں, ایک فارن منسٹر, ایک پرائم منسٹر, ایک آرمی چیف اور صدر پاکستان. وہ ان کو دیا گیا, پھر سننے میں آیا وہ گم ہو گیا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا, یہ چیز جو دیکھنی ہوگی, جو انویسٹیگیشن ہوگی اگر وہ فیئر ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گم ہوا کس کی کسٹڈی میں تھا, کہاں تھا, کس سے گم ہوا, یہ بھی ایک بات آئے گی. اور تفتیش میں یہ بات ہوگی کہ کیا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی کلوز 5 یا سیکشن 5 یا کوئی اور سیکشن وائلیٹ ہوا ہے جس کی بنا پہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے کی ہیں, جب تک وہ اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دیکھ لیتے. اعظم خان صاحب خود آگے, اور پھر ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے کیس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا 164 کا, وہ انہوں نے کورٹ میں آ کے اس سے ریٹریکٹ کر لیا تھا کہ جی مجھ پہ دباؤ کے تحت ہی کروایا گیا. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اعظم خان صاحب کورٹ میں آ کے ان کا کیا بیان ہوگا, اس پہ اسٹک کریں گے یا کہیں گے جی مجھے دباؤ کے تحت کیا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھنے کی ہے کہ 1.5 مہینے یہ کہاں تھے اور 1.5 مہینے کے بعد یہ ریکارڈ ہوا. تو یہ ساری چیزیں اب ہوں گی جب یہ بات آگے آئے گی, تفتیش ہوگی, کیا رپورٹ ہوتی ہے, کیا ایف آئی آر کٹتی ہے, کورٹ میں کیا بات جاتی ہے اور نہیں. دوسری بات ہے کہ ان کی, آپ نے فرمایا کہ کیا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. دیکھیں نوٹس آیا ہے, نوٹس آتا ہے, نیب کا نوٹس آتا ہے, ہر ایکیوز کیا جس کو بلایا جاتا ہے اس کا بنیادی حق ہے وہ کورٹ میں جا کے بیل لے سکتا ہے, پری اریسٹ بیل یا پروٹیکٹیو بیل, کہ جی میں تفتیش کے لیے جا رہا ہوں, مجھے تفتیش کے دوران اریسٹ نہ کیا جائے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جی اچھا یہ فرمائیں کہ کیا اعظم خان کی بطور پرنسپل سیکرٹری صرف یہی ذمہ داری تھی جس کا ذکر انہوں نے اپنے اس سو کار اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ جی میں نے ان سے کہا کہ اس کو پبلک بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو مس یوز بھی نہیں کرنا چاہیے, اور لیکن خان صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے میری بات نہیں مانی, یہ اتنی کافی تھی یا ان کو اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی ایک پرنسپل سیکرٹری کی جو ایک لحاظ سے ایڈوائزر ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو اس کو کوئی نوٹ لکھنا چاہیے تھا یا کہیں ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی کہ جی اس سائفر کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, جو نہیں لائے وہ. جی شاہ بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اگر اس کا اتنا سیریس ایشو ہے کہ جی اس کے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کسی سیکشن کا وائلیشن ہے, تو ایز اے بیوروکریٹ, ایز اے سینئر بیوروکریٹ, پرنسپل سیکرٹری ان کا کام تھا اس کو سمری بناتے, اس پہ لکھتے کہ جی میں نے یہ کہا, آپ نے یہ چیز اس کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کا خود کی آج کل ایک آڈیو جو ہم سننے میں آ رہا ہے, جو انہوں نے کنورسیشن ہے جس کے اندر یہ تو ایڈوائز کر رہے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ جی آپ کو سائفر کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو یہ بھی ایکچولی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا سچائی ہے, وہ صحیح ہے, غلط ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہے. لیکن دیکھیں میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا, آپ نے شاید دیکھا ہو, میں نے نہیں دیکھا اس میں اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے, کیونکہ ابھی کہیں ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں ہے. صرف ابھی سب قیاس آرائیاں ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی, 1.5 مہینے کے بعد آ گئے, انہوں نے اپنا ریکارڈ کرا دیا, ایف آئی آر واپس لے لی گئی اور سڈنلی انہوں نے آ کے وزیر اعظم کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیا. دیکھیے ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے, اب آپ کو پورے چیزوں کو عدالت میں جب بات آئے گی, ان کے بکلا ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, وہ پوچھیں گے ان سے کہ آپ کہاں تھے, آپ پرنسپل سیکرٹری تھے, آپ کسٹوڈین تھے ریکارڈ کے, اگر بات گم گئی تھی یا اس طرح بات کی تھی, آپ نے کوئی مراسلہ لکھا, آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ ریکارڈ پہ لائے, یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی. اور کیا آپ کو 1.5 سال لگا یہ بات کہنے میں کہ جی سڈنلی کہ جی وہ سائفر کی جو بات تھی میں نے ان کو منع کیا تھا, پھر گم گیا تھا, یہ سارا. تو یہ سب چیزیں آئیں گی سامنے, تو پھر دیکھیں گے کہ ان کا خود کا کیا اسٹینڈ ہوتا ہے. اور دیکھیے جو 164 کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, یا تو وہ کمپلیٹلی
ایکسیپٹ کیا جائے گا یا ریجیکٹ کیا جائے گا. اس کے کچھ پیس یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کچھ پورشن اٹھا کے اس کو کر لیں کہ جی یہ ایڈمیسیبل ہے, باقی نہیں ہو سکتے. اچھا زبیری صاحب, ساری چیزیں قانونی اس میں نقطے میں دیکھی جائیں گی جب یہ بات عدالت میں آئے گی. جی صحیح. اچھا زبیری صاحب, آپ نے کہا کہ اس کے جو کسٹوڈین ہیں پرائمریلی وہ پرنسپل سیکرٹری خود ہی تھے. اب فارن آفس جب وہ اس طرح کے مراسلے بھیجتا ہے تو نارمل پریکٹس یہی ہے کہ وہ جن کو بھیجے جاتے ہیں ان کو CC کر دیے جاتے ہیں یا ان کی ایک ڈسٹریبیوشن لسٹ ہوتی ہے. اور یہ جو کاپی ان کے پاس تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس گئی, جو اسٹیٹمنٹ ایک ہے مبینہ, اس کے مطابق یہ لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب والی کاپی جو ہے وہ غائب ہوئی. سوال یہ ہے کہ یہاں بات آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہو رہی ہے. مقدمہ اگر درج ہوتا ہے ایک منتخب نمائندے پہ یا حکومتی شخصیت پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے, اور ایک ریاستی شخص پہ یا سرکاری افسر پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو اطلاق ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا سیم ہی؟ ہاں, اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو حلف وزیر اعظم یا وزراء کرام اٹھاتے ہیں تو اور صدر بھی, اس میں ایک ایکسیپشن نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو کسی پر افشا نہیں کروں گا الا یہ کہ وہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہو. تو یہ ایک لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو یا صدر کو یا وزراء کرام کو ایکسیپشن بھی ملتی ہے کہ اس طرح سے سیکرٹ ایکٹ ان پر لاگو نہیں ہوتا جس طرح کسی سرکاری ملازم پہ لگ سکتا ہے. دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا, ایک تو یہ کسی کو دکھایا نہیں گیا. آپ نے سائفر جو تھا وہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں پیش کیا گیا. وہاں سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا کہ ہاں یہ جو سائفر تھا وہ انٹرنل افیئرز میں ایک انٹرفیئرنس تھی. اس پہ فارن آفس کو کہا گیا ایک ڈیمارش دیں, یعنی ایک پروٹیسٹ آپ لانچ کریں امریکہ کے ساتھ کہ جی آپ نے جو کیا یہ غلط تھا. تو یہ وہاں تو ڈسکس ہوا. اب انہوں نے آ کے لہرایا یا نہیں لہرایا اس کا کانسیکوینسز دیکھنے ہوگے کہ آیا اس کو لہرانا یا اس پہ بات کرنا کیا یہ آفیشیل سیکرٹس کی بات تھی. دوسری بات, جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں, کوئی منسٹر ہوتے ہیں, گورنر ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کو ایک استثناء بھی حاصل ہوتی ہے, آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ کے اوپر کوئی مطلب آپ کو بہت ساری ایگزیمپشنز ملی ہوئی ہوتی ہیں فرام پروسیکیوشن. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سچویشن میں, جبکہ ججمنٹس یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ جرم کرتے ہیں تو پھر وہ پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہوتی کانسٹیٹیوشن کی. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کے تب تھے تو انہوں نے اگر یہ کیا تو اس کا کیا ہوگا, وزیر اعظم جب وہ نہیں تھے انہوں نے اس پہ بات کی اس پہ کیا ہوگا. تو یہ ساری قانونی نقطے, جب یہ کیس اگر وہاں تک چلا, یہ آگے گیا تو پھر یہ ساری اس پہ بحث ہوگی. جی اچھا, اگر یہ کیس چلتا ہے تو اس میں پھر پوری کیبنٹ بھی ہوگی جہاں یہ ڈسکس ہوا اور وہاں اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ بھی ہوا, پبلک کرنے کا فیصلہ بھی ہوا. تو اگر یہ کیس چلے گا تو پوری کابینہ پہ چلے گا یا صرف سابق وزیر اعظم اور ایک حد تک وزیر خارجہ؟ کابینہ کا اگر کابینہ نے کوئی فیصلہ کر لیا اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا تو دیکھنا ہوگا کہ جب ڈی کلاسیفائی کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا تو پھر وہ کیا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر کور ہوا یا نہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے ڈاکیومنٹ کو اگر یہ مجھے نہیں پتا تھا, آپ سے سن رہا ہوں کہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا اس کو ڈی کلاسیفائی کر دو. اگر یہ بات ہوئی ہے تو پھر تو کیس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. جی نہیں, وہ اسی بیس پہ تو پھر اسپیکر کو بھیجا گیا, ڈپٹی اسپیکر کو بھیجا گیا, اور ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری نے وہ مراسلہ بطور قائم مقام اسپیکر چیف جسٹس کو بھیجا. صدر نے بطور پریزیڈنٹ وہ سپریم کورٹ کو بھیجا, چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا. تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو صدر کا لیٹر ہے چیف جسٹس کے نام پہ اور جناب ڈپٹی اسپیکر کا جو اس وقت قائم مقام اسپیکر تھے, تو پھر اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیٹ مینس کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن نہیں ہو رہی. اگر آپ ہائیسٹ آفس ہے صدر کا اور صدر وہ خط بھیج رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ جی آپ اس پہ ایک ایکشن لیں, سو موٹو لیں یا جو بھی ہو, تاکہ اس کی اصلیت پتہ لگے. تو دیکھیں وہ بھی لیکن دیکھیں وہ پبلک میں نہیں دیا گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی پبلک میں آیا ہو یا کسی اخبار میں وہ چھپا ہو کہ جی یہ وہ سائفر تھا جس کی بیسس پہ کہا گیا کہ گورنمنٹ کو خلاف ایک منظم ایک موومنٹ تھی, وہ کی گئی یا نہیں تھی, یا وہ سچ تھا یا نہیں تھا. یہ ساری باتیں ہوں گی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے وہاں بھیج دیا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کیس بنتا بھی ہے. اب وہ تو انویسٹیگیشن میں آئے گا. اگر انویسٹیگیشن فیئر ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ جی انویسٹیگیشن میں آئے گا یہ
ساری باتیں وہاں اٹھیں گی, اس کے بعد دیکھتے ہیں FIR کا متن کیا ہوتا ہے, پھر یہ عدالت جائے گا, عدالت میں اجرا ہوگی. لیکن دیکھیے جو بات ہے کہ پروسیکیوشن کا کام ہوگا یہ ثابت کرنا کہ یہ کوئی جرم ہوا ہے, کہ سابق وزیر اعظم یا وزیر اعظم نے یہ غلط کام کیا, آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن کی, اور اس طرح سے پھر ان پہ جرم ان کو ثابت کرنا ہوگا پروسیکیوشن کو بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک تو جو لگتا ہے کہ 27 مارچ 2022 کو جو جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں, اس میں سابق وزیر اعظم نے لہرایا تھا اور کہا تھا یہ خط آیا ہے اور یہ ساری سازش ہے, وہ بھی ایک پہلو ہے. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب کا بھیج دینا چیف جسٹس کو, یہ بھی ایک معاملہ ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے نہیں بھیجا, پریزیڈنٹ نے بھیجا تھا, پریزیڈنٹ صاحب نے بھیجا تھا. اور دیکھیں 27 مارچ کو اگر وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے لہرایا تھا, لہرانے سے تو جرم نہیں ہو گیا. میں تو سمجھتا, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخ میں ایک اور خط بھی لہرایا گیا تھا, شہید بھٹو صاحب نے بھی, کسنجر نے جو ان کو تھریٹ کیا تھا, اس وقت کے جو فورن سیکرٹری تھے امریکہ کے, وہ انہوں نے پنڈی میں ایک لہرا کے کہا تھا کہ مجھے یہ نیوکلیئر کے اس پہ مجھے ایک تھریٹ دی گئی ہے. تو یہ ہماری تاریخ کے ایک حصے میں ایک منتخب وزیر اعظم نے بھی ایک لہرایا تھا پہلے بھی. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, آپ کے وقت کا بہت. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو صورتحال ہے اس میں استحکام پاکستان جماعت کہاں کھڑی ہے, وہ کیا سوچ رہی ہے, الیکشن ہوتے ہیں تو کیا وہ تیار ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما مراد راز صاحب نے. مراد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مراد صاحب, ہم آئیں گے آپ کی جماعت پہ, اس کی تنظیم پہ بھی, اس کی ایکٹیویٹیز پہ بھی, لیکن ابھی جو پاکستان میں ایشو چل رہا ہے, سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین PTI, ان کو لے کر ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری کی ایک سٹیٹمنٹ 164 کی آتی ہے, اور اس کی بیس پہ جو انکشافات ہیں, یہ جو اس کا مندرجات سامنے آتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے تو بڑے ہوش ربا یہ سارے معاملات ہیں. آپ لوگوں نے جماعت چھوڑ دی, لیکن آپ کو کب پتہ چلا کہ جو چیئرمین PTI ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف کوئی غیر ملکی ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اگر تو ہو رہی تھی تو وہ بڑی کانفیڈینشیل رکھی گئی تھی, اور بہت ہی زیادہ میرے خیال سے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جب 9 مئی کا ہوا تو سب نے, کسی کو بھی نہیں پتا تھا, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ سوچتے ہیں کہ 250 جگہوں پہ یہ ہو گیا ہے, تو جب رینڈم کوئی چیز ہو تو 10 جگہ پہ ہو جاتی ہے, 20 جگہ پہ ہو جاتی ہے, چلے 30 جگہ پہ ہو جاتی ہے, پر 250 جگہوں پہ تو نہیں ہوتی. سو اس لیے جب اس طرح کے یہ سائفر والا بھی تھا, تو سائفر والا اب اس میں کتنی بات صحیح ہے کتنی نہیں ہے, یہ تو میرے خیال سے اب جب تک اس کے اوپر پورا ایک انویسٹیگیشن کر کے فیصلہ نہیں آئے گا, تب تک کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ دیکھیں, یا تو ہونا کہ چیئرمین PTI نے کہہ دیا ہو کہ نہیں جی میں مانتا ہوں کہ یہ نہیں تھا, وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, اعظم خان صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لے کر آ گئے. سو اس لیے اب ان چیزوں کو تو جب تک انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا تب تک کس طرح پتہ لگے گا کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز نہیں ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کی اسٹیٹ کی چیزیں آپ آبویسلی, اٹس لائک اے اسٹیٹ سیکرٹ, یو کین ناٹ برنگ اٹ ان پبلک, اور آپ اس کو پبلک کے سامنے نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ اس کے تو بہت زیادہ ریپرکشنز ہیں. نہیں, آپ نے جو پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا, ظاہر بات ہے اچانک تو نہیں کیا ہوگا نا, یا تو آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے گئے ہوں گے, کچھ چیزیں ریویل ہوئی ہوں گی اور آپ نے سوچا کہ مجھے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے, یا آپ پہلے سے آپ کا ذہن تیار ہو ہوگا, کچھ چیزوں پر مشکوک ہوں گے. تو ہم آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے سے کچھ معاملات میں مشکوک تھے اور 9 مئی کے بعد آپ کلیئر ہو گئے, یا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں, آپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو ہمارے علم میں نہیں تھا اور یہ کچھ سارا ہوتا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. دیکھیں, جب سے چیئرمین PTI جو ہے, جب لاہور زمان پاک ہوئے نا, جی, تب سے ایک کچھ لوگوں کا گروہ تھا, ایک پورا گروپ جس نے بالکل ٹیک اوور کر لیا زمان پاک کو.
اچھا اب پہلا مہینہ ہوا تو دوسرا مہینہ گزرا, تیسرے مہینے تک یوں ہوا کہ لوگوں کا اندر جانا آنا بند ہو گیا. حالانکہ میں اس وقت سٹنگ منسٹر تھا تو مجھے بھی اندر جانے میں پرابلم آتی تھی. مجھے آج تک 15 سال میں کبھی پرابلم نہیں ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے میں. اور اس کے بعد تو اس طرح ہو گیا کہ میرا اندر جانا بالکل ہی بند ہو گیا کہ میں جا ہی نہیں سک رہا تھا, مل ہی نہیں سک رہا تھا. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی 15 سال میں نہ دیکھی ہو تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا اندر ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا, یا کیوں آپ کو پہلی دفعہ اس کا پارٹ نہیں بنایا جا رہا. تو آپ یہ ساری پریشان والی ہونے والی باتیں. یہ نہیں تھا کہ میں کوئی پارٹی کے اندر کوئی نیا آیا ہوا تھا یا پارٹی کے اندر نہیں, آپ پر تو اعتماد بہت کیا جاتا تھا. یہاں لاہور میں تو سمجھا جاتا تھا کہ آپ رائٹ ہینڈ مین ہیں چیئرمین کے. تو آپ سوچیں کہ یہ ہوا اس سال کے پہلے 6 مہینے کے 4 مہینے کے اندر 5 مہینے کے, تو بندہ پھر سوچتا ہے کیونکہ آپ کوشش جاری رکھتے ہیں. ہم نے کتنا ٹائم دیا زمان پاک باہر کی جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں, باقی سب چیزیں. جب آپ نے یہ سب چیزیں کی ہوں اور 15 سال زندگی کے دیے ہوں اور آپ نے بالکل اپنی ایموشن کے ساتھ دی ہوں, صرف یہ نہیں کہ آپ نے دماغ کے ساتھ دے رہے ہیں, آپ نے اپنے دل سے دیے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا ہے کہ آج 15 سال کے بعد میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور ایک دفعہ نہیں, چلیں 1 دفعہ ہو, 2 دفعہ ہو, 3 دفعہ ہو, 6 مہینے سے آپ کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا اور جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے؟ 2-4 نام تو لیں. نہیں سر, میں بھی ایک پولیٹیکل بندہ ہوں, سو نام لیتے میں اچھا نہیں لگتا. آپ سب کو پتا ہے, میرے سے زیادہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ کون لوگ تھے اور کیا انہوں نے صرف نقصان پہنچایا. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جہاں پی ٹی آئی کھڑی ہے نا, ان لوگوں کا اتنا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب وہ لوگ ہیں ارد گرد یا اب وہ چھوڑ گئے؟ کچھ بھاگے ہوئے ہیں, کچھ چھوڑ گئے ہیں, کچھ اسی طرح مکس ہی چل رہا ہے سارا. اچھا, ان میں سے کچھ مراد صاحب, ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آئی پی پی میں لانچنگ میں آئے, فوٹو سیشن ہوا اور اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ ہائبرنیشن میں ہیں. بہت قداور لوگ ہیں جو ہائبرنیشن میں ہیں اور آپ کی پارٹی کے بینر تلے آ کے انہوں نے خود کو رجسٹرڈ کروایا. کیا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں؟ اور یہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا ہائبرنیشن میں چلے جانے کا یا خاموش ہو جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا دے آر ناٹ ہیپیلی میرڈ یا ہیپیلی کم ٹورڈز یو؟ دیکھیے فیصل بھائی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ پالیٹکس کی ہے, میں نے کبھی پیچھے ہٹ کے نہیں کی. اگر آپ پالیٹکس فرنٹ فٹ پہ نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر میں نے ایک فیصلہ لے لیا ہے تو اس فیصلے کو آپ کو اون کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ بھی لے لیں اور پھر گھر جا کے بھی بیٹھ جائیں اور پھر اس لیے فیصلہ لیں کہ جی آپ نے کس وجہ سے لیا یہ انہیں کو پتا ہوگا. مگر اگر آپ نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو سوچ سمجھ کے لینا چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے. میں آپ کے خیال سے پچھلے 2 سال سے میرے خیال سے ٹی وی پہ نہیں آ رہا تھا, میرے پاس نہیں ٹائم تھا. مگر اب میرے پاس ٹائم ہے تو اگر میں نے ایک فیصلہ لیا ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں اور میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, میں روز ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہوں. سو اس لیے میرے خیال سے جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور انہوں گھر جا کے بیٹھ گئے, آئی تھنک یہ آپ کو ان سے سوال ضرور کرنا چاہیے. اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے والے تھے, ٹکٹ تقسیم ہوئے, تو آپ ایک امپورٹنٹ آدمی تھے تحریک انصاف کے, آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, اس پر بھی چیمگوئیں ہو رہی تھی. وہ کوئی ناراضگی تھی یا کوئی اور آپ کو وعدہ کیا گیا تھا قومی اسمبلی کا؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ چیزیں سامنے آ رہی تھیں, مگر پوری ایک مہم چلائی گئی تھی میرے خلاف. اچھا. کیونکہ اصل میں لوگوں کے غلط کام کرتا نہیں تھا. اچھا. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ایجوکیشن تھی اور ایجوکیشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹرانسفرز. تو میں نے وہ آٹومیٹڈ سسٹم کر دیا. تو آٹومیٹڈ سسٹم کی وجہ سے فون کے اوپر 4 لاکھ ٹیچروں کو آسانی پیدا ہو گئی, بجائے کہ وہ رشوتیں دیں اور ایم این اے ایم پی ایس منسٹرز کو ڈھونڈیں اور باقی سب چیزیں کرتے پھریں. تو میں نے ایک سسٹم بنا دیا. اس کے بعد بھی یہ لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس جاتے رہتے تھے سارا وقت کہ جی یہ ہماری ٹرانسفر ہی نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. میں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا, آپ کی مرضی ہے, اگر کرنا ہے تو کسی اور کے حوالے کر دیں. تو یہ پوری ایک مہم چلائی گئی
کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ ہے. اگر میں کرپٹ تھا تو میں نے تو جتنا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر پچھلے 4 سال میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی آٹومیشن نہیں ہوئی ہوگی جتنی میں نے کی تھی. 10 ارب روپیہ سال کا کرپشن کا میں نے روکا تھا. 10 ارب. کبھی بھی آپ میرے سے ڈیٹیلز لینا چاہیں میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل دے سکتا ہوں. سو اس لیے یہ پوری ایک مہم تھی جو کہ چلائی گئی. یہ کریڈٹ تو پھر بزدار صاحب کے ویژن کو بھی جاتا ہے نا مراد صاحب؟ ہاں جی, بزدار صاحب کے ویژن کو ضرور جاتا ہوگا, مگر بزدار صاحب کا اس میں تھا کوئی نہیں. لے کے تو پروگرام سارا میں آیا تھا, مگر چلیں بزدار صاحب کو بھی ہم کریڈٹ دیتے ہیں بالکل, کیونکہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اس وقت, تو میں بالکل یہ کہوں. اچھا, بزدار صاحب پہ اس دوران بھی کرپشن کے الزامات لگتے رہے, بعد میں ان کے خلاف انکوائریاں بھی چل رہی ہیں, وہ نیب بھی ان کے پیچھے لگے ہوئی ہے, اینٹی کرپشن بھی. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا کیا تجربہ رہا 3.5 سال میں؟ بزدار صاحب واقعی کرپٹ تھے یا کسی کے اعلیٰ کار تھے؟ دیکھیں, میں اس پہ آپ کو کچھ بھی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہتر فیصلہ لیا جا سکتا تھا, مگر اس وقت پارٹی نے جو فیصلہ صحیح سمجھا, میرے خیال سے وہ سب کو ہی پتہ ہے آپ کے سامنے, مگر میرے خیال سے جہاں سے ہماری ڈکلائن شروع ہوئی تھی, میرے خیال سے وہ اس میں ایک وہ ڈیسیجن بھی تھا جہاں سے پارٹی کی ڈکلائن شروع ہوئی تھی. نہیں, یہ فرمائیں کہ یہ بزدار صاحب کے خلاف آپ نہیں بول رہے, کیا وہ ان کے آپ سے رابطے ہیں, وہ بھی آئی پی میں آ رہے ہیں اس لیے آپ نہیں بول رہے؟ نہیں, بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے مجھے بالکل بھی علم نہیں کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. مگر دیکھیں, کسی کی کرپشن کے اوپر میرے پاس تو ان کی کرپشن کے ثبوت میرے سامنے تو نہیں پڑے ہوئے, نہیں تو میں ضرور آپ کے سامنے کہتا, کیونکہ اگر میرے سامنے ڈاکیومنٹیشن پڑی ہوتی تو میں کہتا ہاں جی ہے یا نہیں ہے, مگر باتیں سننے کے لیے سب کی ملتی ہیں, سو اس لیے. اچھا, پی ٹی آئی سے 2 جماعتوں نے جنم لیا, ایک آپ کی جماعت ہے اور دوسری پرویز خٹک صاحب ابھی حال ہی میں لانچ ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جناب خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دوست تھے, اکٹھے رہے, سارا کچھ تھا, ایک ہی جماعت کیوں نہ بن سکی, اور کیا اب آپ کو اتحاد کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے بالکل یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جب بھی پارٹی جیسی بنی, آپ نے دیکھا کہ سب نے کہا جی کہ پتہ نہیں, نون لیگ والے بھی آ کے شروع ہو گئے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہیں, پھر باقی لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے جی کہ کسی کے ساتھ اتحاد ہوگا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جب الیکشن آتا ہے تو آپ الیکشن سے پہلے, بالکل پہلے کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, الیکشن کے فوراً بعد حکومت بنانے کے لیے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. سو اس لیے ابھی جب الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے, ابھی الیکشنز کا ہوپ فلی نومبر میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں, جب بھی ہونے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کے بہت قریب جا کے سیٹل ہوتی ہیں اگر ہوں. اس وقت تو ہم بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور الیکشن لڑیں گے. اچھا, کیسے, یہی سوال ہے میرا مراد صاحب کہ بھرپور الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ابھی تک تنظیم کو بھی آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, کارکن بھی لانے ہیں, موبلائز کرنا ہے, پبلک پار شو بھی کرنے ہیں, اور ٹائم تو پھر 90 دن ہے یا زیادہ سے زیادہ 100-120 دن بچتے ہیں. اتنے شارٹ انٹرول میں کیسے آپ بھرپور الیکشن لڑیں گے؟ وہ جماعتیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ 50 سال سے, پیپلز پارٹی 50 سال سے بھی زیادہ کی ہے, ان سے کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ کوئی بڑی سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں, میں اپنے حلقے کی دیتا ہوں لاہور میں. آپ سوچیں کہ جب میں نے پارٹی جوائن کی اس کے بعد سے جتنے میرے کوآرڈینیٹرز تھے, جتنے لوگ تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے پچھلے 15 سال سے, میجورٹی نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم نے آپ کو جوائن کیا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ میجورٹی نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میجورٹی نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو جوائن کرنا. میری سب سے ملاقات بھی ہو گئی, سب نے کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو آپ کا اپنا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اپنے حلقے والوں کے ساتھ, وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. اگر آپ نے وہ ٹھیک رکھا ہے, آپ نے اپنے حلقے کی خدمت کی ہے, آپ نے وہاں پہ حاضری رکھی ہے, آپ نے وہاں پہ گئے ہیں, آپ لوگوں کے کام کیے ہیں آپ نے, جو کہ میں 15 سال سے وہاں پہ اپنے حلقے میں ہوں, 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا الیکٹ ہونے کا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. سو اس لیے اگر آپ کہیں کہ جی پوری تنظیم نہیں بنانی پڑے گی, نہیں, ہر ایک نے اپنی سیٹ کا, اپنے حلقے کا خیال رکھنا ہے اور وہاں سے بات شروع ہونی.
اچھا یہ فرمائیں کہ سیاسی جماعت جب الیکشن میں جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس ایک انتخابی نعرہ ہوتا ہے، ایک نیریٹو ہوتا ہے، نون لیگ کا ایک نیریٹو ہے، پیپلز پارٹی کا ایک نیریٹو ہے، پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو ہے، آپ 15 سال، اس سے پہلے لوگ 20 سال 25 سال تک وہی بات آگے چلاتے رہے کرپشن کے خلاف۔ اب تحریک آئی پی پی نے کیا طے کیا ہے کہ کون سا نعرہ لے کر آپ آگے بڑھیں گے، عوام کو اٹیکٹ کریں گے، انتخاب لڑیں گے؟ دیکھیں اس پہ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے، آئی تھنک ود ان 1 ویک تک نا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کیمپین سے بالکل پہلے، کیونکہ ہم نے وہ پوائنٹس تقریباً فائنل کر لیے ہیں، جس میں بیٹھ کے ہماری کافی میٹنگز ہو چکی نہیں ہیں، اور وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے 10 دن میں نہیں تو میکسیمم 2 ہفتے کے اندر وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا کرنا ہے آپ نے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملک کی بہتری کرنی ہے نا، لوگوں کی بہتری کرنی ہے۔ اب سب مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ دوسری پارٹی میں آ گئے، اچھا اب جو میں بہتری لوگوں کی پہلے کر رہا تھا ایز اے منسٹر یا ایز این ایم پی اے، تو میں پارٹی چینج کر کے وہ اپنا میرا پرسپشن تو نہیں چینج ہو جائے گا نا، یا میری جدوجہد تو نہیں چینج ہو جائے گی، یا میری جو سیکریفائسز ہیں وہ تو نہیں چینج ہو جائیں گی، یا جو میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے یا پنجاب کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ تو کبھی بھی نہیں بدلے گا، مائنڈ سیٹ تو میرا وہی رہے گا۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ نہیں آپ 15 سال تک تو یہ نعرہ لگاتے رہے نا، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، تبدیلی کا، نیا پاکستان لانا ہے، کرپشن فری پاکستان لانا ہے، تو کیا آپ کے مد نظر اب بھی وہی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ تو ایک چیز ہے ہی ہے، جو کرپٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جو کرپٹ نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، مگر موسٹلی میرے خیال سے سارے کرپٹ ہی ہیں، سو اس لیے بڑے کم لوگ ہیں جو کہ کرپٹ نہیں ہیں۔ مگر نون لیگ بھی یہی نعرہ مارتی ہے، پیپلز پارٹی بھی نعرہ مارتی ہے، پی ٹی آئی بھی، سارے ہی مارتے ہیں یہ نعرے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کرپشن کا اس ملک کے اندر حال ہے وہ تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ میرے خیال سے کرپشن کا تو ایک بالکل ایک بنتا ہے، مگر زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے۔ I mean لوگوں کو جو مشکلات آ رہی ہیں اس وقت، عام آدمی دال خرید کے نہیں کھا سکتا، گوشت یا مرغی کو تو بھول جائیں۔ I mean آپ دیکھ لیں جو پیٹرول کی پرابلم اگلے 2-3 دن کے اندر آنے لگی ہے، I mean اس طرح جو عام آدمی کی زندگی میں مشکلات ہیں، عام آدمی کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں زیادہ اپنے گھر کے لیے کھانے کی چیزیں لے کر آؤں کہ بچوں کی فیس دوں۔ I mean اتنے پرابلمز بڑھ گئے ہیں لوگوں کے، میرے خیال سے اس وقت اس عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ ڈالر کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا ہے اکانومی جو ہے، ہم اپنا ڈیٹ تک ریسکیجول نہیں کر سک رہے۔ لیکن نمبر 1 چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پرابلم میں سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ ہم جب تک اپنا پاکستان کا جو ڈیٹ ہے نا، جو ہمارے قرضے ہیں، جب تک ہم ان کو ریسکیجول نہیں کریں گے تب تک ہماری پرابلمز کبھی سالو نہیں ہوں گی۔ آپ پیسے لیتے رہیں گے لوگوں سے، آپ وہ قسطیں دیتے جائیں گے واپس، آپ اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے، آپ اس دلدل میں سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے جب تک بیٹھ کے پاکستان کی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہیں نکالے گی کہ پاکستان کا ڈیٹ جو ہے اس کو ریسکیجول کیا جائے، تب تک حالات کبھی بہتر نہیں ہوں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ مراد زاد صاحب، استحکام پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، صحافت میں عمومی طور پہ ذرائع ڈسکلوز نہیں کیے جاتے، لیکن بعض ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مصدقہ طور پہ ان کے غیر مستند ہونے پہ مہر ثبت ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی کچھ ذرائع ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چند ہفتوں میں پاکستان روانہ ہو جائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر مستند ہیں یا مہر ثبت ہو گئی ہے کہ آپ پچھلے ایٹ لیسٹ 2-2.5 سال سے تو ہم سن رہے ہیں کہ اگلے ہفتے اگست میں، اکتوبر میں، اور بالخصوص شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑی پیاری ایک انٹرویو میں بات کی کہ یہ تو جاوید لطیف صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کب آ رہے ہیں۔ بہرحال خبر ابھی بھی میرے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید خاقان عباسی کے خیال میں جاوید لطیف صاحب بھی ایک مستند ذریعہ ہیں جو بتانے کی، جو ہمیشہ تصدیق میں تردید کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نون لیگ جو پلان کر رہی ہے اس میں
جو سلوگن ہے الیکشن کا، ابھی ہم مراد راز صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے، وزیر اعظم نواز شریف ان کا سلوگن ہوگا. جی ان پرنسپل اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل اوبلیگیشن نواز شریف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، لیکن سیاسی طور پہ یہ نعرہ جاندار ہے وزیر اعظم نواز شریف، لوگوں کو ساتھ ملائے گا، اور اس نعرے کو لیڈ کون کرے گا اگر نواز شریف نہیں آتے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ ترک کر دیا ہے، یا ووٹ کو عزت مل گئی ہے، یا ووٹ کو عزت مل گئی ہے، یہی ہو سکتا ہے نا. اچھا، وزیر اعظم نواز شریف تو ایک مبہم سی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم کہ وہ امیدوار ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم یعنی صرف نعرہ لگانے سے وزیر اعظم نہیں بن جائیں گے نا، اس کے کچھ تقاضے ہیں جو انہیں پورے کرنے ہوں گے. نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی آج تک کہتی ہے وزیر اعظم بے نظیر. نہیں، وہ کہنا اور چیز ہے، وہ وزیر اعظم وہ تو گزر گئی نا. انہوں نے بھی کہنا ہی ہے. مطلب ہے نہیں، اس نعرے کی بنیاد پر تو الیکشن نہیں جیت رہے نا وہ. نہیں جیت رہے، بالکل صحیح ہے، حقیقی نہیں ہے. اس نعرے پر الیکشن تو نہیں جیتا جا سکتا، یا لوگوں کو موبلائز نہیں کیا جا سکتا، یا لوگوں کو میں کشش نہیں پیدا کی جا سکتی کہ چونکہ وزیر اعظم نواز شریف نعرہ لگ گیا ہے تو اس لیے اب سارے جا کے ووٹ دے کے آ جاؤ. پہلے ایک دور میں وہ ڈیولپمنٹ کو، ترقیاتی کاموں کو، کارکردگی کو اپنا نعرہ بناتے تھے، اور مسلم لیگ نون کو اس کا فائدہ ہوا ہے. ظاہر بات ہے، یہ موٹر وے کی بات اگر ہوگی، سڑکوں کی بات ہوگی، فلائی اوورز کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے، اٹریکشن ہے لوگوں میں. روزگار کی بات ہوگی، بجلی لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی، ختم کرنے کی بات ہوگی، بالکل ہے. لوگوں کی ایک کشش ہے نا جی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنی کارکردگی ایسی اب نہیں ہے جو پہلے تھی، اس کو بھی اب کیش نہیں کرایا. یعنی شہباز شریف صاحب کی کارکردگی نہیں ہے جی، جو ہے وہ ورثہ ہے نواز شریف کا پڑا ہوا، اور اسی کو کیش کروائیں گے. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ جو تقاضے ہیں وہ بھی شاید پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب میں ڈے ون سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ کے نہ تو جیل جانے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب میں جب آؤں تو اسحاق ڈار صاحب کی طرح مجھے ایئرپورٹ پہ ضمانت مل جائے، اور جب میں ایئرپورٹ سے نکلوں تو سیدھا میں جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں حلف اٹھا لوں. اگر یہ ان کی جو پری کنڈیشن وہ پوری ہوتی ہیں تو وہ آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ آئیں اور وہ جیل چلے جائیں اور اس کے بعد پھر کیس چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے، ان کی اپیلیں ہیں سزاؤں کی، اس کے لیے بہرحال ایک پروسیس تو ان کو کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. اچھا، تو اس لیے ان کا جو معاملہ ہے نا، ایک تو یہ اٹکا ہوا ہے. دوسرا جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ سے، یہ میں صرف پولیٹیکل سیٹ اپ کی نہیں بات کر رہا، اوور آل جو سیٹ اپ ہے پاکستان کا، اور جس میں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ بھی شامل ہے اور الیکشن کا اعلان بھی شامل ہے، وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مجھے لیول پلینگ فیلڈ مجھے نہیں دی جا رہی، اور میرے لیے راستہ صاف نہیں ہے. اگرچہ میرے بھائی کی حکومت ہے، اگرچہ میرے سارے جو مقلدین ہیں، پیروکار ہیں، وہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ میرے مخالفین کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے، یا میرے مخالف کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن میرے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. اور جب ان کو یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ حالات سازگار ہیں اور انہیں یقین آ جائے گا، اس وقت وہ پھر ملک میں آئیں گے. بڑی شاہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، جی ہاں، اور یہ 15 ستمبر کے بعد ہی ہوگا. نواز شریف خاموش، جی، مریم نواز خاموش، جی، حمزہ شہباز بھی خاموش. نہیں، کل پرسوں تو بولے ہیں حمزہ صاحب. اس وقت جو انٹرنل خبر ہے، یہ میں بڑی مستند بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، شریف خاندان کے اندر بھی حقیقی طور پہ ایک شدید اختلاف پایا جا رہا ہے. اچھا.
جو کیمپ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یا اس کو یہ وہ سمیل کر رہا ہے کہ انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کی جو لیگیسی ہے, یہ جو سارا ورثہ ہے, وہ اب شہباز شریف صاحب اور ان کے خانوادوں کو منتقل ہو رہا ہے. یہ ایک اپروچ پائی جاتی ہے. جبکہ شہباز شریف صاحب یہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خاندان کو ایک ٹرمائل سے نکالا ہے, میں نے اس خاندان کو ان مشکلات سے نکالا ہے. ہاں بالکل. اور کچھ جو فیملی کے ہمدرد ہیں ان کی جانب سے حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ کے بیچ جو اس سے پہلے جب 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے, اس پہ جو ٹکٹوں کے معاملات تھے, دوسرا تیسرا 2 کیمپس تھے, اور جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ بھی کنفیوز ہے. وہ جاتے ہیں مریم صاحبہ کے پاس, وہاں ان کی تعریف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ دوسرے دن حمزہ صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں, وہ تتر بتر ہیں. کچھ خاندان کے لوگوں نے ہی صلح کروانے کی کوشش کی تھی, وہ ہو گئی تھی, معاملات اوکے ہو گئے تھے, اکٹھے بیٹھ کے سنا تھا دونوں نے, مریم صاحبہ نے بھی, حمزہ صاحب نے بھی, جو ٹکٹ کے امیدوار تھے. لیکن اس کے بعد اب پچھلے 2-3 مہینے سے حالات پھر دگرگوں ہیں. اور مریم صاحبہ کے واپس نہ آنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. اچھا, یہ جو اندرونی اختلافات کی بات ہے, مسلم لیگ والے تو مانتے نہیں ہیں, وہ تردید بھی کرتے ہیں. بلکہ آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے جو نون سے شین نکل رہا ہے, وہ تو نون سے شین نہیں نکلا, لیکن جو یہ دعویٰ کرتے تھے ان کی اپنی پارٹی میں سے پرویز خٹک بھی نکل رہا ہے, اور جہانگیر ترین بھی نکل رہا ہے, اور آئی پی پی بھی نکل رہی ہے, اور پارلیمنٹیرین بھی نکل رہی ہے. لیکن یہ پرانی ایک ٹسل ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مجید نظامی صاحب مرحوم, جو ایک بزرگ اور نامور اور معتبر مدیر صحافی دانشور, وہ ایک دفعہ سعودی عرب گئے جنرل پرویز مشرف کا ایک پیغام لے کر. پیغام یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب سے کہیں کہ اب بہت ہوگی ضد ہٹ درمی آپ کی, تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ وہاں بیٹھیں, سوری, شہباز شریف صاحب کو پارٹی ہینڈ اوور کریں, شہباز شریف صاحب واپس آئیں, پارٹی کو چلائیں, اور اگر الیکشن جیت سکتے ہیں تو الیکشن بھی جیتیں. آپ کو یہ رعایت ملے گی کہ آپ جو ایک رضاکارانہ حراست میں ہیں, سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتے, آپ کو اجازت دے دوں گا میں کہ آپ یو کے جانا چاہیں, یو ایس اے جانا چاہیں. ان کے الفاظ یہ تھے جنرل پرویز مشرف کے کہ آپ وہاں جا کے برگر کھائیں. تو مجید نظامی صاحب وہاں یہ آفر لے کر گئے, ملاقات ہوئی, ٹھہرے. شریف خاندان میں بہت احترام کیا جاتا تھا, بڑے میاں صاحب بھی غالباً زندہ تھے اس وقت. تو میاں نواز شریف صاحب نے خیر باتیں ہوئیں, لیکن وہاں جو دلچسپ بات ہوئی وہ یہ تھی نظامی صاحب کے بقول کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے یہ کہا, اور مریم صاحبہ بھی ساتھ تھیں, کہ جی کاروبار تو سارا شہباز شریف کے خاندان نے سنبھال لیا, تو اب ہم سیاست بھی ان کے حوالے کر دیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-05 کی, آج سے 20 سال پہلے کی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت بھی یہ سوچ تھی, اور یہ سوچ اب بھی ہوگی کہ ابھی کاروبار تو سب کچھ ہمارا تو گیا, لیکن اب سیاست بھی ان کو دے دیں. لیکن اب سیاست بھی ان کے حوالے. لیکن اس میں لاسٹ بات ارشاد صاحب, ٹائم ختم ہو گیا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی نواز شریف شہباز شریف کی تھی, اگلی نسل میں ایک ریئل اختلاف ہے, یہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا, آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.